अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जायजा के साथ मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, मुल्तान की अगर हम बात करें पूरी दुनिया में तो मुल्तान एक तो जाना जाता है शहरी ओलिया के नाम से, और दूसरी जो इसकी वजह शोहरत है वो है आमों की पैदावार के हवाले से। जब तक मुल्तान में आमों की काश्त अच्छी हो रही थी तो पूरी दुनिया में जो मुल्तान के आम है वो भेजे जाते थे, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ये पैदावार कम हो गई है। इसकी सबसे बेसिक जो वजह ये बताई जा रही है कि कीड़े हैं जिसकी वजह से जो पैदावार है वो कम होती जा रही है। दूसरी जो वजह है वो ये कि आमों के जो दरख्त है उनकी बेतहाशा कटाई है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि आमों की पैदावार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, और मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो मुल्तान में है वो किस तरह से काम करता है। इसी हवाले से हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। आबिद हमीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर हैं मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मुल्तान के। सर कैसे हैं आप? सर ये बताइएगा कि ये जो मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट है मुल्तान में ये किस तरह से काम करता है आम की पैदावार को बेहतर बनाने के लिए? सबसे पहले तो ये मैं बताऊंगा कि मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट का क़याम 2012 में आया, यानी इसको बने हुए 10 साल हो गए। ठीक है। एक ही छत के नीचे हम 5 डिपार्टमेंट डिसिप्लिन्स काम कर रहे हैं। कौन कौन से? इसमें हॉर्टिकल्चर है, एंटोमोलॉजी है, प्लांट पैथोलॉजी, सॉइल साइंस और पोस्ट हार्वेस्ट। ठीक है। ये 5 जो डिपार्टमेंट हैं। एंटोमोलॉजी का ये काम होता है कि इंसेक्ट पेस्ट की मैनेजमेंट कैसे करनी है। प्लांट पैथोलॉजी का काम ये होता है कि डिसीजेस मैनेजमेंट कैसे करनी है। हॉर्टिकल्चर का काम ये है कि नई किस्में कौन कौन सी मुतारिफ करानी है, इरिगेशन कैसे उनकी मैनेज करनी है, उनकी प्रूनिंग कैसे करनी है, उनकी हार्वेस्टिंग कैसे करनी है। ठीक हो गया। इसी तरीके से न्यूट्रिशन का जो सेक्शन है वो मैनेजमेंट करता है कि कौन सी खाद कब डालनी चाहिए, कब पौधे को जरूरत होती है, और अगर हम इसमें कुछ लेट करते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है। पोस्ट हार्वेस्ट का जो सेक्शन है कि आम की तुड़ाई के बाद अगर हम दुनिया में हमने आम भेजने हैं या लोकल मार्केट में इवन भेजने हैं तो हम उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से किस तरीके से बचा सकते हैं, और वो क्वालिटी जो दुनिया डिमांड करती है वो हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इस साल आम की कैसे मुतवक्के है फसल किस तरह से बेहतर पैदावार हो सकती है? जी, पिछले साल आपके भी तजिए में ये बात आई होगी कि हमारे यहाँ मार्च में जो टेम्परेचर था वो बहुत ज्यादा राइज कर गया था। ठीक है। पहली दफा मुल्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि मार्च में टेम्परेचर 40 प्लस में चला गया था, और वहां पे जो ये गर्मी का स्पेल आया उसकी वजह से जो फ्लावरिंग थी या इनिशियल फ्रूट सेटिंग थी वो बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। हमें जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी बम्पर क्रॉप आएगी, सिर्फ उसका 40 to 45% हमें पैदावार मिली। ठीक है। अच्छा, वो पौधे जिन्होंने फल नहीं लिया वो इस साल बिल्कुल तैयार हैं कि इस साल वो फल लेंगे, अच्छी पैदावार मुतवक्के है इस साल। हालांकि इस साल जो कोहरा पड़ा है उसके भी बहुत ज्यादा असरात लोगों के ज़हन में होंगे कि कोहरे से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। कोहरे का जो इम्पैक्ट पड़ा है वो छोटे पौधों पे पड़ा है, बड़े दरख्त हमारे कदरे महफूज रहे। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि इस साल 42% जो है वो पैदावार मुतवक्के है या मिली हमें? नहीं, पिछले साल मिली है। पिछले साल मिली है, तो इस साल के लिए क्या आप देख रहे हैं कितनी है फीसद? और एक तरफ तो आमों की पैदावार में किल्लत सामने नजर आ रही है और दूसरी जानिब आम के जो दरख्त है उसकी भी बेतहाशा कटाई जा रही है। तो ये जो कम पैदावार हासिल हो रही है इसकी सबसे बड़ी वजह वो पौधों की कटाई है। आम जो हमारा बंदा है ना, कोई भी मुआशरे का, वो ये देखता है कि आम के दरख्त कट रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि आम के बेतहाशा नए बाग भी लग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि हमारे जो पुराने ओल्ड सिनाइल ऑर्चर्ड्स थे उनमें 36 से 42 दरख्त 1 एकड़ में हो रहे थे। ठीक है। दरख्त मौजूद थे, वो पुराने थे, बड़े थे। हमने जो नई मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हमने जो मुतारफ कराई है उसमें 72 प्लांट्स पर एकड़, यानी 1 एकड़ में हम 72 पौधे रिकमेंड कर रहे हैं कि वो लगाएं। ठीक है। उससे क्या होगा कि जब नंबर ऑफ द प्लांट्स बढ़ेंगे, हम प्लांट्स के साइज को छोटा रखेंगे तो हमें क्वालिटी ऑफ द फ्रूट वो हमें अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक आम का पौधा कितने अरसे में बड़ा होकर पैदावार देना शुरू कर देता है? तकरीबन 7वें-8वें साल से ये पैदावार शुरू कर देता है। ठीक है। और अगर इसको मेंटेन रखा जाए तो ये 40 ईयर्स तक
50 ایئرس تک بھی پیداوار دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہمارے بڑے آرچرڈ ہو جاتے ہیں جو جہاں پہ درخت کی اونچائی زیادہ ہو جاتی ہے وہاں پہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم فرٹیلائزر اپلائی کرتے ہیں سائل میں تو وہ ٹاپ تک نہیں پہنچتی. ہم سپرے کرتے ہیں تو وہ بھی ٹاپ تک نہیں پہنچتا. ہمیں ڈیزیز مینجمنٹ میں بھی پرابلم آتا ہے, ہمیں انسیکٹ پیسٹ مینجمنٹ میں بھی پرابلم آتا ہے, اور دوسرا کہ وہ بلندی سے جو آم گرتا ہے اس کی کوالٹی زیادہ ڈیٹیریوریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا ایک اور آپ نے شروع میں جیسے کہا کہ ہماری پیداوار کم ہوئی ہے, ایسا ایشو نہیں ہے. یہ انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے کم ہوئی ہے. نئے جو کٹائی والے باغات ہیں جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ DHA بن گیا, سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی بن گئی, XYZ اور کالونیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے تحاشا نئے باغات بھی لگ رہے ہیں. تو ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے, ہمیں جو نرسری کا ٹارگٹ دیا گیا ہے, ہمارے اوپر اتنا زیادہ پریشر ہوتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پودے پیدا کریں تاکہ ذمہ دار زیادہ سے زیادہ آم کے نئے باغات لگیں. ٹھیک ہے سر. اس سال کورے سے جو ہے آم کی فصل بہت متاثر ہوئی ہے. جو کورے سے متاثر ہوتے ہیں آم کے جو پودے ہوتے ہیں اس کی نگہداشت کیسے کی جاتی ہے؟ ذمہ داروں کو اس حوالے سے کیا آپ دیتے ہیں کوئی تجاویز؟ جی, سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ کورے سے جو امپیکٹ ہمیں نظر آیا ہے اسٹل وہ چھوٹے پودوں پہ زیادہ نظر آیا ہے جنہوں نے اپنے نئے باغات لگائے تھے, یا 6 سے 8 فٹ کے جو پودے تھے وہاں پہ اس کے اثرات جو ہیں وہ زیادہ ہیں. جو ہمارے بڑے درخت تھے 25 فٹ ہائٹ والے, وہاں پہ اس کا امپیکٹ بہت کم ہے. اور وہاں پہ ہم یہ ذمہ داروں کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ ابھی ان شاخوں کی جو سوکھی ہوئی ہیں ان کی کٹائی نہ کریں, تھوڑا سا موسم کو کھلنے دیں, ٹمپریچر زیادہ ہوگا, تھوڑی اس پہ ویجیٹیٹو گروتھ آئے گی, اس کے بعد آپ نے ڈیسیژن لینا ہے کہ کون سی شاخ کاٹنی ہے یا نہیں کاٹنی, تاکہ وہ کلیئر سچویشن ہو جائے. کون سے موسمی حالات آم کی فصل کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں؟ آم کی فصل دونوں طرف ہی نقصان کا باعث بنتے ہیں. ایک طرف ٹمپریچر جب 4 ڈگری سینٹی گریڈ یا 6 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے جاتا ہے وہاں پہ سردی کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں. جب 45 پلس جاتا ہے وہاں پہ گرمی کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کا بھی امپیکٹ آتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ زیادہ گرمی میں یہ میٹھا آم ہوتا ہے, یہ بھی ایک مسکنسیپٹ ہے. حالانکہ سن برن کی جو بیماری ہے وہ ڈس آرڈر جو ہے وہ سورج کی تپش کی وجہ سے اس کے اوپر کالے سپاٹس پڑ جاتے ہیں. بالکل. تو وہ بھی ہمارا جو ایکسپورٹیبل مینگو ہے اس کی ریشو میں کمی کا باعث بنتا ہے. اچھا, جیسے ہی آم کی فصل سٹارٹ ہوتی ہے اس پہ وہ جو بر ہم جس کو کہتے ہیں لگنا شروع ہوتی ہے, تو موسم کی وجہ سے وہ جو ہوتا ہے وہ کافی تعداد میں جھڑ جاتا ہے, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ پیداوار میں اس وجہ سے بھی کمی آئی ہے. کیا یہ بھی ایک وجہ ہے, کورے کی وجہ سے ہوتا ہے یا بھی موسم کی وجہ سے ہوتا ہے؟ دیکھیں, آم کا جو پودا ہے نا 10,000 پھولوں کے گچھے میں سے ایک آم بن کے مارکیٹ میں کنزیومر تک جاتا ہے. 10,000 میں سے 10,000 میں سے اگر یہ 2 ہو جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ بمپر کراپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہاں یہ قدرتی طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ فرٹیلائزیشن جب ہوتی ہے پھولوں کی تو اس میں شیڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا نیچرل فینومینا ہے. لیکن اگر ہم مینجمنٹ پریکٹسز اپنی بہتر بنائیں, اگر ہم اس کی کھاد کا پانی کا خیال رکھیں, اگر ہم اس کو وقت پہ کھاد ڈالیں, اور اس کی ڈورمنسی کا پیریڈ جو کہ خابیدگی کا ہوتا ہے 15 اکتوبر سے لے کے, اس پیریڈ میں خابیدگی کا آپ کو میں یوں سمجھاؤں کہ وہاں پودا اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اگلے سال کی فلاورنگ کے لیے, اگلے سال کے پھل لینے کے لیے. ٹھیک ہے. اگر ہم وہاں پہ مال پریکٹسز نہ کریں تو پودا ایکسیلنٹ کراپ لے گا. ایکسیلنٹ, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سر, ایسا ہے کہ ہم نے خاص طور پہ آم کے پودوں میں دیکھا ہے کہ ویسے تو پودے اچھی خاصی مقدار میں ہیں, لیکن کچھ پودے ایسے ہیں جو 1 سال کے بریک سے دوسرے سال تک پیداوار دینا شروع کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ ایسے پودوں کے ساتھ کوئی خاص طور پہ بیماری ہوتی ہے یا یہ ان کا کوئی نیچرل ہی فینومینا ہے؟ جی, اس کو ہم آلٹرنیٹ بیئرنگ کا نام دیتے ہیں کہ پودے نے 1 سال پھل لیا دوسرے سال نہیں لیا. اس کا کوئی فائدہ ہے پودوں کے لیے یا میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ کہ ہماری ہر ویرائٹی میں ایسا ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے. ہماری جو ارلی ویرائٹیز ہیں جس میں دسہری ہے, انوروٹول ہے, وہ ہر سال پھل لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا ایشو بنتا ہے 64 سمر بہشت میں, جس کا 37% آف دا شیئر ہے ہماری ٹوٹل ویرائٹیز میں 64 سمر بہشت میں. اس میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر اس کے پھل کو زیادہ دیر تک ریٹین کرنے کی کوشش کی جائے پکنے کے بعد,
ڈیلے کیا جائے، یا ہم نے ہارویسٹنگ تو آج کر لی اور اس کو کھاد ڈالنے میں ہم نے تاخیر کا شکار ہو گیا ذمہ دار، اس کو فرٹیلائزر اویلیبل نہیں تھی یا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے فرٹیلائزر دیر سے ڈالی، ٹھیک، اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ آلٹرنیٹ بیئرنگ کی طرف جاتا ہے۔ ہماری کوئی ویرائٹی ایسی نہیں ہے جو ایک سال پھل لیتی ہو ایک سال نہ لیتی ہو، اس میں 19-20 کا فرق آ سکتا ہے ود دی بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز کہ اگر ہم اپنی مینجمنٹ کو بہتر کر لیں، اگر ہم اس کو ہارویسٹنگ کے فوراً بعد کھاد ڈالیں اور اکتوبر میں اس کا پانی روک دیں تو وہ انشاءاللہ ہر سال پھل دے گا۔ یہ گفتگو کا سلسلہ ہم مزید جاری رکھیں گے اور ناظرین ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے اور جانیں گے کہ آم کی فصل کے لیے بہتر پیداوار کے لیے کون سی پیسٹی سائیڈ بہتر رہتی ہیں، کھادیں جو سپرے جس کا ہم ذکر کر رہے تھے، یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم بریک کے بعد ذکر ان کا کریں گے، لیکن اس وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین ہم گفتگو کر رہے ہیں آم کی پیداوار کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد حمید صاحب موجود ہیں، آفیسر ہیں، سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف ملتان سے۔ سر یہ بتائیے گا کہ اس وقت کون کون سے ایسے کیڑے ہیں جو آم کی پیداوار کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ اس کے پھول کے لیے؟ جی، پھولوں کے موسم میں جن رس چوسنے والے کیڑوں کا حملہ ہو سکتا ہے ان میں مینگو ہاپر ہے، ٹھیک ہے، آم کی گدیڑی جس کو مینگو ملی بگ کا نام دیا جاتا ہے، بور کی مکھی جس کو مینگو انفلوریسنس مج کا نام دیا جاتا ہے، اور جب پھل بن جاتا ہے تو وہاں پہ فروٹ بورر کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ان 4-5 کیڑوں سے اگر ہم اپنے باغات کو بچا لیں تو ہمارے پاس کوالٹی آف دا فروٹ آ جائے گا۔ کس طرح سے بچا سکتے ہیں؟ جی، ہمارے ذہن میں صرف ایک بات آئی ہے کہ انسیکٹ آئے گا، ہم اس کے اوپر سپرے کریں گے اور وہ انسیکٹیسائڈ کے اثر سے مر جائے گا۔ حالانکہ سب سے اچھا جو اس وقت جو ہم ریسرچ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انسیکٹیسائڈل اپلیکیشن کو منیمائز کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے ٹاکسک ایفیکٹ جو فروٹ کے اندر آتے ہیں ہم نے اپنے فروٹ کو ان سے بچانا ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ میں شروع کرتا ہوں مینگو ہاپر سے کہ اس کی مینجمنٹ کے لیے جب فروٹ ہارویسٹ ہو جائے سب سے پہلے تو وہاں پہ پروننگ کرائیں۔ جتنے ہوادار روشن درخت ہوں گے جن کے اندر لائٹ کی پینیٹریشن ہو سکے، جن کے اندر ہوا کا گزر ہو سکے، وہاں پہ آم کا تیلا کم اٹیک کرتا ہے۔ دوسری بات کہ یہ اٹیک کرتا بھی ہے تو ہم اسے اس وقت مارتے ہیں جب اس کی پاپولیشن کم سے کم ہو۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ دسمبر میں صرف درختوں کے تنوں کے اوپر جہاں پہ بارک سپلٹنگ ہو، جہاں پہ چھال پٹی ہوئی ہو، وہاں پہ اکٹھا ہو کے بیٹھتا ہے سردی سے بچنے کے لیے۔ اگر ہم نیپسیک اسپریئر سے صرف درختوں کے تنوں کے اوپر دسمبر میں یا جنوری کے پہلے ہفتے میں اگر ہم صرف سپرے کر دیں، پورے درختوں کو سپرے نہیں کرنا، پورے باغ کو سپرے نہیں کرنا، صرف تنوں کے اوپر سپرے کر دیں تو اس کی پاپولیشن بہت کم ہو جائے گی۔ دوسری بات کہ فلاورنگ کا موسم آیا تو وہاں پہ ہم سپرے نہیں کر سکتے کیونکہ کسان دوست کیڑے جو پولینیشن میں جن کا عمل دخل ہوتا ہے ان کی بھی آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ان کی پروٹیکشن کے لیے یہاں ہم سپرے نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کسی باغ میں آم کے تیلے کا حملہ ہو جائے تو وہاں پہ انسیکٹیسائڈ کرنا ناگزیر ہو جائے تو وہاں پہ سپرے کرنا کوئی اتنا غلط بات نہیں ہے۔ تیسری بات کہ جب بٹور جو کہ مال فارمیشن آپ نے شاید آبزرو کیا ہو، وہ ایک اس کے لیے بہت اچھا پروٹیکٹیو ایریا ہوتا ہے جہاں پہ یہ تیلا رہتا ہے۔ کسی بھی باغ میں آم کے تیلے کو اور فروٹ بورر کو، جس کو بور کی مکھی پھل کی مکھی کہتے ہیں، فروٹ بورر،
گڑوا کہتے ہیں وہ، اس کی ہم مینجمنٹ اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک ہم بٹور کی کٹائی نہ کریں. اسی طریقے سے مینگو میلی بگ ہے تو ہمارے ذمہ داروں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ انسیکٹیسائڈ سے یہ مرے گا، حالانکہ ہم اس کے لیے اسٹیکی بینڈز ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے اس کے انڈے جو زمین میں ہوتے ہیں وہ 15 دسمبر کے بعد ان کی ہیچنگ ہوتی ہے اور وہ رینگتے ہوئے کرال کرتے ہوئے وہ درختوں کے تنوں کے اوپر چڑھنا شروع کرتے ہیں. تو ہم پلاسٹک کی شیٹس باندھ کے اسٹیکی بینڈز لگاتے ہیں تاکہ ان کی پاپولیشن کو وہاں روکا جائے، اور نیب سیک سپریئر ہاتھ والی ٹینکی سے صرف ان درختوں کو اگر ہم سپرے کر دیں کسی بھی انسیکٹیسائڈ سے تو وہ اس کی پاپولیشن کو وہیں تک کنفائنڈ کریں گے، وہ اوپر نہیں چڑھنے دیں گے، اور اس سے ہمارے جو فلاورز ہیں وہ پروٹیکٹ کریں گے. کیا یہ نقصان دہ ہے پودے کے لیے؟ جی بالکل، ملی بگ کا جہاں پہ حملہ ہو جائے یہ کسی بھی درخت کی 90% تک پیداوار کی کمی کا باعث بن سکتا ہے. یہ صرف ملی بگ. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو اور نقصان دہ کیڑے ہیں وہ ہے بور کی مکھی. ایک اور کنسیپٹ ذمہ داروں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب بور نکل رہا ہو وہاں پہ ہم نے پانی نہیں لگانا. یہ ایک مس کنسیپٹ ذمہ داروں کے ذہن میں آ گیا کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مال فارمیشن بٹور بن جاتا ہے. بور کی مکھی کا اگر ہم لائف سائیکل دیکھیں تو یہ مچھر کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اور یہ نئے بور کے اوپر، نئی کومپل کے اوپر اپنی ایگ لیئنگ کرے گی، اس میں اس کی سنڈی پرورش پاتی ہے، اور وہ سنڈی 4 سے 5 دن کھانے کے بعد وہ زمین میں پیوپیٹ کرتی ہے، وہاں سے اس کا پروانہ نکلتا ہے اور دوبارہ بور کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے. صرف فروری سے لے کے اپریل تک 2 مہینے اس کا اٹیک ہوتا ہے. اور اس کی بیسٹ مینجمنٹ پریکٹسز جو ہے وہ اریگیشن ہے. صرف ہم پانی لگا دیں بور کی مکھی کنٹرول ہو جائے گی. پانی نہ صرف اپنے باغ کو لگانے ہے بلکہ ارد گرد جو راستے ہوتے ہیں کچے وٹیں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں وہاں پہ بھی اس کا چھڑکاؤ کر دیں تاکہ اس کو پیپیشن کے لیے جگہ نہ ملے. اچھا سر، ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے ذمہ داروں میں کہ جس زمین پہ یہ درخت ہوں گے، آم کے درخت ہوں گے، تو وہاں پہ کوئی اور فصل نہیں کاشت کرنی. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ 1 ایکڑ میں تقریباً 72 پودے ہونے چاہیے. باقی جو زمین ہے وہ تو خالی ہی ہے. جیسے کچھ ذمہ دار ہیں اس میں کپاس لگا دیتے ہیں یا کوئی گھاس وغیرہ لگا دیتے ہیں جانوروں کے لیے، یا پھر گندم کے لیے وہ ڈال دیتے ہیں، بیج ڈال دیتے ہیں. کیا یہ اچھا طریقہ کار ہے؟ اس سے کوئی نقصان تو نہیں پہنچتا ان آموں کے درخت؟ دیکھیں، آم کے درخت جب ہم نیا باغ لگاتے ہیں 3 سے 4 سال تک تو وہ پودے ہوتے ہیں چھوٹے. بالکل. ان میں سپیسنگ ہم نے 22 ضرب 27 فٹ کی رکھ لی، یعنی ایک قطار سے دوسری قطار کا فاصلہ 27 فٹ کا ہوگا. وہاں پہ آپ فصل کاشت کر سکتے ہیں اس طریقے سے. لیکن وہ فصل کاشت کرنے کا بھی طریقہ ہے، اس طریقے سے وہاں پہ مینجمنٹ کریں کہ جب آپ چاہیں آم کے پودوں کو پانی لگا سکیں، جب ہم چاہیں اس فصل کو پانی لگا سکیں. یعنی واٹر مینجمنٹ اگر ہم اسٹریٹجی اپنی اس طریقے سے وہاں پہ اڈاپٹ کر لیں تو فصل لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہم وہاں پہ ہمارے بہت سارے ذمہ دار وہاں پہ گندم کی کاشت کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. اب گندم کی کاشت تو وہ ہو گئی مارچ کے مہینے میں اور اپریل کے شروع میں، جب گندم پکنے کے قابل ہوتی ہے، جب ہارویسٹنگ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، وہاں پہ پانی روکنا ذمہ دار کی مجبوری ہوتی ہے. بالکل ایسا. اور وہ کریٹیکل پیریڈ ہے جہاں پہ آم کے باغ کو پانی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر پودے کی کنوپی کے ایریا میں وٹیں ڈال دی جائیں، اس طریقے سے ہم اریگیشن مینجمنٹ کریں کہ جب ہم چاہیں پودوں کو پانی لگا سکیں اور جب ہم چاہیں تو فصل کو دے سکیں. مینجمنٹ اگر ہم اس طریقے سے کر لیں تو یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ اس کے جو جتنا گھیرا ہوتا ہے نا اس میں ہل نہیں چلانا. ٹھیک ہے. ہل چلانے سے کیا ہوتا ہے کہ پودوں کی جو فیڈنگ روٹس ہوتی ہیں، جو جڑیں ہیں، جو اوپر جال بچھا ہوتا ہے، وہ درختوں کی وہ کٹ جاتی ہیں، اس سے ڈیزیزز بھی پھیلتی ہیں، اس سے وہ ڈائی بیک کا شکار بھی ہوتا ہے، اور اس سے بہت ساری بیماریاں پھیلنے کا موجب ہمارا حل چلانا ہوتا ہے. یعنی اس کی جو گھیرا ہے، جتنی کنوپی ہے، اس میں حل نہیں چلانا. وہ تو کٹ جاتا ہے جیسے ہم دوسری چیزوں کے لیے کرتے ہیں. اچھا ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور فصل بھی لگی ہوئی ہے، آم کے درخت بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کسان نے اس فصل کو پیسٹیسائڈ دینے ہیں، کھاد دینے ہیں، اسپرے لگانی ہے، تو اس کا لامحالہ اثر ہوگا اس کے آم کے درخت پہ. تو وہ بھی وجہ بنتا ہے پیداوار میں کمی کے لیے، یا نقصان دہ ہے وہ؟ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اگر اریگیشن
اور نیوٹریشن مینجمنٹ ہم اس طریقے سے کریں کہ جب پودے کو ضرورت، آم کے پودے کو ضرورت جس وقت کھاد کی ہوتی ہے، اس وقت ہم آم کے کنوپی کے نیچے کھاد ڈالیں، اس کو پانی لگائیں۔ جب فصل کی ضرورت دیکھیں، وہاں پہ آپ گندم بھی کاشت کر سکتی ہیں، پیچس میں کدو بھی کاشت کیے جا سکتے ہیں، دوسری فصلیں بھی کاشت کی جا سکتی ہیں، کیونکہ اکانومی بیک بون ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ذمہ دار کو ریٹرن نہیں ملتا تو وہ اس کا گھر کیسے چلے گا؟ انیشیلی یہ ایسا ممکن ہے، لیکن جب بڑے درخت ہو جاتے ہیں، 8 سے 10 سال کا پودا ہو جاتا ہے، تو وہاں یہ مینجمنٹ کم ہو جاتی ہے، پودے بڑے ہو جاتے ہیں، ان میں اتنی جگہ نہیں بچتی کہ وہاں پہ انٹر کراپنگ کر سکتے۔ ٹھیک ہے، مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ آم کی نئی پیداوار کے لیے، نئی اقسام کے لیے کیا اقدامات کر رہا ہے؟ آم کی نئی اقسام 2 طریقے سے بنتی ہیں۔ کیسے؟ ایک ہوتے ہے کہ ہم مختلف اقسام کی کراسنگ کرا کے ان سے ہم ہائبریڈائزیشن کے ذریعے، ایک عمل کے ذریعے ہم نئی ویرائٹیز بناتی ہیں۔ یہاں مینگو ریسرچ اسٹیشن شوجہ آباد میں 3 ہائبریڈ آم کے انٹروڈیوس کروائے گئے، جس میں روحان تھا، عالی شان اور حسان، یہ 3 ویرائٹیز تھیں۔ اچھا، یہاں ہمارے ذمہ دار، ہمارے زیادہ تر جو باغات ہیں وہاں پہ 64 سمر بہشت لگا ہوا ہے، سفید چونسا ہے، کالا چونسا ہے، سندڑی ہے۔ ہم لوگوں نے لنگڑا ہو گیا، لنگڑا یا فجری بھی ہے۔ ہم نے یہاں پہ 2 نئی اقسام متعارف کرائی ہیں، جو ایک تو اچھی پیداوار دیں گی، ایک ان کی جو پیداوار ہے وہ اس کی ڈیمانڈ دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، ان میں چناب گولڈ ہے اور عظیم چونسا ہے۔ یہ جو 2 نئی ویرائٹیز ہیں، یہ تھرو سلیکشن اور یہاں ایکسپیریمنٹس کر کے اس کی فروٹ کو چیک کیا گیا کہ کیا وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہیں بھی صحیح یا نہیں، ان کی شیلف لائف کتنی ہے، کیونکہ ہمیں جب مینگو کو اپنے ملک میں تو ہماری کنزمپشن ہے ہی ہے، جب دنیا میں بھیجنا ہو تو اس کی شیلف لائف بہت زیادہ اہم ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں سے بھیجیں، وہاں پہ اس کے اوپر بلیک بلیمشز آ جائیں، وہاں پہ اگر اسے کاٹیں تو اس کے اندر فروٹ فلائی کا اٹیک ہو۔ تو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ہمیں اپنی ایکسپورٹ ونڈو کو انہانس کرنے کے لیے ان دا فیوچر ان 2 ویرائٹیز پہ ہمیں ریلائی کرنا پڑے گا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ آم کا درخت جب اس پہ پھل لگتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے جب وہ آدھے کچے ہوتے ہیں اس کو نکال کے اس پہ کیمیکلز لگا کے مصنوعی طریقے سے اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے، اس کو کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اگر ہم نیچرل طریقے سے دیکھیں، نیچرل طریقے سے وہ پک کے تیار ہوں، کھانے کے قابل ہوں، یہ پروسیس کتنا عرصہ لیتا ہے؟ دیکھیں، جو دنیا میں ہم آم بھیجتے ہیں وہ کچا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایتھیلین گیس پاس کر کے وہاں پہ آرٹیفیشل ماحول اسے دے کے پکایا جاتا ہے، جس میں اس کی رنگت بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کا ذائقہ بھی ڈیولپ ہوتا ہے۔ لوکل مارکیٹ میں بھی اب ڈیمانڈ یہی ہے، اب ایسا ہی ڈیمانڈ ہے، لیکن کچھ حد تک یہ شروع میں جو کیمیکل آئے تھے وہ کارسینوجینک ان کے ایفیکٹس تھے، لیکن اب جو مارکیٹ میں چائنا سے جو اس مقصد کے لیے جو چیزیں آ رہی ہیں، سامان آ رہی ہیں، ان کے امپیکٹس اتنے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنے ہیزارڈس نہیں ہے۔ جی، یہ محفوظ طریقہ ہے، یہ محفوظ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، اتنا زیادہ نہیں پڑے گا۔ ہاں، انسیکٹیسائڈ کی اپلیکیشن بیفور ہارویسٹنگ، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا درخت، ہم نے ایکسپیریمنٹ کیے کہ ایک پھل توڑنا تھا سپوز 15 جولائی کو، ٹھیک ہے، ہم نے اس کے 1.5 مہینے پہلے مختلف انسیکٹیسائڈز سپرے کی، اور ایک ہفتے کے انٹرول سے ہم نے اسے لیب میں بھیجا، کالا شکاکو میں، پیسٹیسائڈ ریزیڈیو لیب میں، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ کون کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو انسیکٹیسائڈل جو کہ اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے ان کے ریزیڈیوز چیک کیے ہیں، لیکن کافی ہمارے جو انسیکٹیسائڈز اس وقت مارکیٹ میں ہیں، اگر ان کا 1 مہینے پہلے سپرے کر لیا جائے تو وہ سیفر ہے۔ اور آخر میں آم کے کاشتکاروں کے لیے کوئی خاص پیغام جو آپ دینا چاہ رہے ہو، پیداوار کے حوالے سے لے کے پیسٹیسائڈ کے استعمال کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہاں پہ فلاورنگ، اس کی پروٹیکشن بہت اہم ہے۔ دوسرا، پانی سوچ سمجھ کے لگانا ہے۔ ہمارا ذمہ دار کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی لگاتے ہیں اور ابھی زمین گیلی ہوتی ہے، دوبارہ پانی لگا دیتے ہیں۔ جب تک پودے کے نیچے 2/3 رقبہ خشک نہ ہو جائے پودے کے نیچے، تو اس وقت تک دوسری دفعہ پانی نہیں لگانا۔ تیسری بات کہ مینگو فروٹ بورر، آم کا تیلا، یہ دونوں کیڑے پرورش پاتے ہیں بٹور کے اندر۔ بٹور کی بر وقت کٹائی کی جائے اور اس کو کم از کم دھوپ میں ہی پھینک دے کہ وہ وہاں پہ خشک ہو جائے۔ اس سے پروٹیکشن
بہت ضروری ہے. یہاں فنجی سائڈ کا کم از کم 2 اسپرے، ایک بیفور فلاورنگ اور ایک جب 30% فلاورنگ ہو جائے. ہمیں مختلف بیماریوں مثلا اینتھرکنوز ہے، مثلا پاؤڈری ملڈیو ہے، اس سے بچانے کے لیے ہمیں فنجی سائڈ کے سپرے لازمی کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. 1/3 آف دا نائٹروجن کی یہاں ڈوز اپلائی کرنا پڑے گی ایٹ دا ٹائم آف فلاورنگ، اور جب فروٹ سیٹنگ ہو جائے تو وہاں پہ ہم نے پوٹاش کا استعمال کرنا ہے تاکہ پھل جو ہے وہ اس کا سائز بہتر ہو. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کو کاشتکاروں کے لیے اچھے آپ نے مشورے دیے. ناظرین، ہم گفتگو کر رہے تھے جو آم کی پیداوار ہے پاکستان میں کم ہوتی نظر آ رہی ہے، اور جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ملتان کس طرح سے کام کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود تھے عابد حمید خان صاحب، آپ سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں. اس کے علاوہ آپ جو انسیکٹ کی اسٹڈی ہے وہ بھی کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ. تب تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.